अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। कल मैंने आपको बताया था कि हुकूमत जिसको ये साबित करना है कि वो गुज़िश्ता हुकूमत से बेहतर हुकूमत है, और ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका हक़ हुक्मरानी हर रोज़ चैलेंज होता है। आप रोज़ाना अखबार उठा लें, रोज़ाना टेलीविज़न चैनल खोल के देख लें, आप पार्लियामेंट में अपोजिशन की गुफ्तगू सुन लें, रोज़ाना इस हुकूमत का हक़ हुक्मरानी चैलेंज होता है। और इस हुकूमत को ये साबित करना है कि ये गुज़िश्ता हुकूमत से बेहतर हुकूमत है, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाती तो यही इस हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी होगी। हनीमून पीरियड इस हुकूमत को कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं मिला था, और अब तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तकरीबन 1 साल से ऊपर की हुकूमत हो चुकी है, लेकिन इस हुकूमत के जो मामलात हैं वो गुज़िश्ता हुकूमत से भी दिगरगू हैं। ये हुकूमत बयानिए पर चल रही है, सिवाय चंद वज़रा के अक्सर वज़रा जो हैं वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस देने में कामयाब नज़र नहीं आते। 76,000 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा हासिल कर लेना, जो कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कहा जाता था कि इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया और पूरी कौम को मकरूज़ कर दिया, पूरी कौम का बाल बाल कर्जे में जकड़ दिया है। तो इस हुकूमत ने भी तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा ले लिया और बहुत कलील मुद्दत में ले लिया। अब आ गया मामला जनाब चीनी स्कैंडल का। चीनी इस हुकूमत ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, यानी गुज़िश्ता माली साल में, माफ़ कीजिएगा, गुज़िश्ता माली साल में तकरीबन 7,50,000 टन से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी थी, और अब 7,50,000 टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। इस दौरान क्या हुआ कि चीनी की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ, आवाम की जेब से पैसे निकले, जिसको कार्टेल कहा जाता है, शुगर कार्टेल, शुगर माफिया। और जब गुज़िश्ता, माफ कीजिएगा, 70 से 75 रुपए का इजाफा हुआ है चीनी की कीमतों में। 125 बिक रही थी और ये 200 रुपए तक कीमत अब इसकी पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब यह स्कैंडल सामने आया था तो इमरान खान हुकूमत ने एक इंक्वायरी कराई थी, और उसमें बड़ी वजाहत के साथ, चाहे वो उस हुकूमत के इत्तेहादी थे, हुकूमत में शामिल लोग थे, या हुकूमत से बाहर, क्योंकि अक्सर जो चीनी की मिलें हैं वो सियासी खानदानों की मिल्कियत हैं, सियासी खानवादे उसे चलाते हैं, इसलिए भी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनता है ये काम। और इसमें कदम कदम पर मसाइल होते हैं, चाहे वो गन्ने की क्रशिंग के हवाले से हो, इसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से हो, हारियों का इस्तेहसाल हो। और अब ये स्कैंडल सामने आ रहा है कि एक मरतबा फिर वही सब कुछ दोहराया गया है जो इमरान खान दौर में हुआ था। उस वक्त तो चले एक इंक्वायरी हुई थी, अगर उस इंक्वायरी के बाद ही नैब और FIA वगैरह जो हैं इस पर सही से काम करते तो शायद इस दफ़ा ये नहीं होता, लेकिन हुकूमत गई, वो तमाम इंक्वायरी भी दब के रह गई, नाम सामने आ गए थे, सब कुछ हो गया था। बहरहाल क्या कहती थी अपोजिशन उस वक्त की, जो इस वक्त हुकूमत में है, इस स्कैंडल के हवाले से इमरान खान दौरे हुकूमत में? ये तो स्ट्रेट वे क्रिमिनल एक्ट था, टू लूट एंड प्लंडर पब्लिक। 65 रुपए से उठाकर 85 रुपए तक कीमत को लेकर जाना, 107 बिलियन रुपए का नाजायज नफा उन लोगों को दिलवाना जिनकी इमारत के ऊपर ये पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी तरतीब दी, ECC से अप्रूवल ली। और ये कैसा मजाक था कि जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे, एक पॉलिसी दे रहे, वो बरियुल जुम्मा, और कहा जी रेगुलेटर्स के फॉल्ट है, कहा जी किसके अंदर SCCP रिडंडेंट, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिडंडेंट। कौन देखेगा? नैब देखेगा। तो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नैब क्यों नहीं देखेगा? कि नया पाकिस्तान और तहरीके इंसाफ का इंसाफ ये है कि जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, और जो सब्सिडी लें वो कौमी मुजरिम। जो चीनी बाहर भिजवाएं वो कौम पे एहसान करें, और जो चीनी बाहर भिजवाने वाले हों उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो इस मुल्क में कीमतें बढ़वाएं वो पाकिस्तान के जो है वो लीडर्स, और जो जिनकी ATMs जो हैं वो भरी जाएं, उनको सख्त से सख्त सजा। ये है तरीके इंसाफ का इंसाफ। तो ये क्रिमिनल एक्ट था उस जमाने में, ये फैसला होना कि चीनी एक्सपोर्ट हो जाए और फिर इंपोर्ट हो, वजीर आजम इसका जिम्मेदार था, काबीना पर जिम्मेदारी फिक्स होनी थी। तो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे कि चीनी माफिया ने यकीन दहानी कराई थी, माफिया की यकीन दहानी पर
چینی مافیا کی یقین دہانی پر اس حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، اور اب کیا کریں جی، نہ مل آنر جو ہیں وہ اس کے قصوروار ہیں، نہ حکومت قصوروار ہے، وہ تو مڈل مین ہے جس نے بیوقوف بنا دیا، حکومت کو ماموں بنا دیا۔ فیصل احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، محترمہ شہلا رضا صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور جناب ڈاکٹر نثار جٹ صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ محترمہ جناب شہلا رضا صاحبہ، یہ آپ کے اتحادی جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت تو کہتے تھے کہ یہ اگر چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے، رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کیبنٹ کے اوپر، یہ کرمنل ایکٹ ہے، عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے، اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مڈل مین نے بیوقوف بنا دیا حکومت کو، اور چینی مافیا نے کہا تھا، رانا ثناء اللہ کے مطابق چینی مافیا نے کہا تھا کہ چینی کی قلت نہیں ہوگی، اب مافیا کے کہنے پہ ہی حکومت چل رہی ہے آپ کی اتحادی۔ ہاں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ کیبنٹ ڈویژن نے پوری کے اتنے ذمہ دار لوگ اس میں ہوتے ہیں اور بیوروکریسی سے لے کے سارے سب بیٹھتے ہیں، تو مافیا کے آگے آپ نے ہتھیار ڈال دیے، نہ صرف ہتھیار ڈال دیے بلکہ آپ بیوقوف بن گئے۔ تو اس پہ بات تو بنتی ہے، اس پہ بالکل بات تو بنتی ہے۔ اور آج ای پیپر میں میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی تھی اور یہ کل یقیناً شائع ہوگا، اور میں نے یہ سارا پڑھا تھا جو مسائل ہیں، تو یہ بالکل ایک جواب دہ ہونا چاہیے اس کو۔ اور آپ نے کن کے کہنے پہ یقین کیا، وہ لکھت پڑھت ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا، وربل ہوا، کیا ہوا، مطلب عوام کو ایک دم 70 سے 80 روپے کا جھٹکا جی دھیرے سے لگا دینا کہ ہم بیوقوف بن گئے، یہ چلے گا نہیں۔ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا دیا گیا۔ اور اب جب یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے، کیبنٹ ذمہ دار ہے، کرمنل ایکٹ ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پھر جلسوں میں آٹا چور چینی چور کے نعرے لگتے تھے، تو اب جب یہ خود کے ساتھ ہوا ہے تو اس پر تو بڑی سخت انکوائری ہونی چاہیے نا۔ آپ کو اب عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ پچھلی حکومت سے بہتر ہیں۔ مطلب آپ یقین دلاتے اسی اس میں ہے جب ایک چیز آپ کے ملک میں ہوئی ہے، کسان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ نے اس سے کسان تو بالکل ہی بے حال ہے نا آپ کے دور حکومت میں۔ اور یہ پورے بجٹ کی اسپیچز میں سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیا گیا، اور اس وقت یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے تو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی، زر مبادلہ آپ کماتے ہیں، لیکن جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک کا، اپنے سٹیزنز کا حصہ رکھ کے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما لیا تو اب آپ پھر اسی کو خرید رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس ہاتھ سے بیچا، اس ہاتھ سے خرید لیا، اور اتنی ہی جو ہماری ضرورت کے مطابق تھی وہی ایکسپورٹ ہوئی، وہی اب امپورٹ ہوگی۔ اس دوران لوگوں کی جیب کیسے نکلی؟ نہیں، وہ ایکسپورٹ ہوئی جو ضرورت سے زیادہ ہی ہوئی ہوگی تو اس کو آپ نے کر لیا، لیکن باقی کو کنٹرول کرنا کس کا کام؟ کس کا؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، سر پہلی بات تو یہ کہ آپ کے دورے تک تقریباً کوئی 9 کروڑ بندہ جو ہے خط غربت سے نیچے تھا، اب جو اعداد و شمار ہے تقریباً کوئی 11 کروڑ بندہ خط غربت سے نیچے جا چکا ہے۔ غربت بڑھ گئی، روزگار میں کمی آئی ہے، نہ انڈسٹری چلی نہ زراعت چلی، دونوں میں ڈکلائن آیا۔ اس کے بعد یہ چینی جیسا اسکینڈل بھی سامنے آ گیا۔ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے سر؟ اپوزیشن تو ایک احتجاج پلان کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بھی نہیں کر پا رہی، اتنی بے بس ہو گئی ہے یہ اپوزیشن آپ کی۔ جی بہت بہت شکریہ مسعود اظہر صاحب آپ کا۔ بالکل آپ کی میں یہ کہوں کہ آپ کہیں کہ اگر اپوزیشن بے بس ہے، ہم کوئی بے بس نہیں ہیں۔ یہ انداز جو اپنایا ہے حکومت نے حکومت کرنے کا، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی، کہ آپ نے یہ اقتدار جو ہے وہ 9 مئی کے گھوڑے پر سوار ہو کر جو ہے حاصل کیا، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ظلم اور ستم ایک جماعت کے ساتھ کیا، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اقتدار کو چوری کریں گے اور چوری کر کے اس ایوان کا حصہ بنیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ووٹ کو تحفظ نہیں، آئین کو تحفظ نہیں، تو الٹیمیٹ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی۔
جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ فیلیئر کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ حکومت نہیں کر پاتے. اور ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی پروٹیسٹ لانچ کرنا جاتے ہیں, ہم اپنی آواز اٹھانے جاتے ہیں, یہاں پر پولیس گردی, یہاں پر ہمارے لیے راستے بلاک کرنا, شیل مارنا اور جھوٹے مقدمات دائر کرنا, گھروں میں گھسنا, عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کرنا اور بے پردگی کرنا, اس طرح کے حکمرانوں نے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں کہ جس میں بیان نہیں کر سکتا. سر 9 مئی کا گھوڑا جس پر یہ سوار ہو کر انہوں نے اقتدار حاصل کیا, آپ کے مطابق وہ گھوڑا بھی تو آپ ہی نے فراہم کیا نا, آپ بھی تو اس کے ذمہ دار ہیں. یہ جو جی نہیں, معافی چاہتا ہوں, وہ گھوڑا ہمارا نہیں تھا, وہ ہمارا نہیں تھا. آپ کو شاید کوئی کنفیوژن ہوئی ہے, وہ گھوڑا ہم نے کوئی نہیں فراہم کیا تھا. وہ آج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں. آج آپ اس کو کسی فورم پر لے کر آئیں تاکہ اس کی انکوائری ہو تو پتہ چل جائے گا کہ وہ گھوڑا کس کا تھا اور کس کے سوار سے ہو کر کون آیا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کی سزا لی ہے کہ ہم نے آئین, قانون اور رول آف لا کی بات کی اس ملک میں. اب رہی بات اس شوگر اسکینڈل پہ آ جاتے ہیں, چلیں وہ تو پھر لمبی بحث ہے, وہ تو چل ہی رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. یہ شوگر اسکینڈل پہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے دور میں سب سے پہلے ہم نے نکیل ڈالی تھی شوگر انڈسٹری کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شوگر انڈسٹری جو ہے اس کا جو مین بینیفیشریز ہیں وہ اقتدار ایوان کا حصہ ہوتے ہیں اور آج بھی حصہ ہیں. ہمارے دور میں ایک تھے جہانگیر ترین صاحب نے جب سبسڈی کی بات کی اس پر انکوائری ہوئی اور انکوائری ہونے کے بعد بزدار صاحب جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے, وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, وہ اس کا نشانہ بنے. اچھا, تو ہم نے ایک مثال قائم کی تھی کہ جو کسان ہے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کی دہلیز پر پہنچنے سے لے کر ایک شوگر کو جو آپ کی مارکیٹ تک آنے تک کا جو ایک سلسلہ تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. بالکل ایک کسی حد تک کامیابی ہوئی, میں جانتا ہوں مافیا اس وقت بھی کامیابی نہیں ہوئی تھی. وہ مافیا جو تھا وہ بڑا پاورفل مافیا ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ آپ نے ایف آئی اے کی جو انکوائری رپورٹ تھی, ایف آئی اے مافیا سے کوئی بھیک نہیں مانگی تھی جو جس طرح آج مانگی جا رہی ہے. بہرحال مافیائی کے کہنے پر آپ نے بھی کی تھی, آج مانگی جا رہی ہے. آج انہوں نے کھل کے کہہ دیا, رانا صدر اللہ صاحب نے یا بوکلاہٹ میں کہہ دیا کہ مافیا نے یقین دلایا تھا. وہ بھیک مانگنے کے مترادف مگر یہ مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مافیا, آپ مطلب کہ اگر آپ کا مافیا پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کس بات کی حکومت ہیں؟ تو پھر میرا خیال ہے آپ کو تو ویسے ہی گھر چلا جانا چاہیے. لیکن کیونکہ گھر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو اقتدار میں بیٹھنے کا ہوس ہے, اور یہ ہوس یہ چاہے طاقت کے بلبوتے پہ حاصل کریں, یہ فارم 47 پہ حاصل کریں, یہ کسی کی مدد سے کریں, ان کو اقتدار چاہیے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں یا جو عوام سے جھوٹ بولا گیا, جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے جھوٹ بول کے جو یہ یہاں تک پہنچے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, یہ کر دیں, ہم پر بڑا ظلم ہو گیا ہے. آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ فراڈ حکومت ہے, یہ ڈیلیور کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے. قیصر احمد شیخ صاحب کی طرف جانا ہے. قیصر صاحب بہت کا آپ نے بڑے تحمل سے گفتگو سنی, آپ تفصیل سے جواب دیجیے گا ان تمام باتوں کے. کیا کرنا چاہیے اب ایسی حکومت کے ساتھ جو مافیا کے کہنے پر فیصلے لیتی ہے, اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مافیا نے یقین دہانی کرائی تھی کہ چینی ایکسپورٹ کر دیجئے اور بحران نہیں آئے گا, بحران آ گیا. عمران خان دور میں بحران آیا تھا, میں نے آپ کو سنا دیا کہ اس وقت آپ ہی کی جماعت کہتی تھی کہ کیبنٹ ذمہ دار ہے, وزیر اعظم ذمہ دار ہے, ان کو سزا دینی چاہیے. یہ کرمنل ایکٹ تھا گزشتہ دور حکومت میں. آپ کے دور میں ہوا ہے تو یہاں پر بھی کرمنل ایکٹ ہی ہونا چاہیے اور وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہونے چاہیے. قیصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا, بڑا ہی اہم آپ نے ٹاپک آج کیا ہے, انٹرسٹنگ ہے, اور یہ چیزیں تھریڈ بیئر ہونی چاہیے ڈسکس. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہمارے یہاں اپوزیشن ہے ہی نہیں. وہ اپنے جتنی بھی اپوزیشن ہے نا وہ روز اپنے نعرے, اپنے احتجاج اس سے نکلی نہیں. میں قومی اسمبلی میں ہوتا ہوں,
کام ہوتا تھا قومی اسمبلی کا کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا یا جواب طلبی کرنا، تو یہ ہماری اپوزیشن تو بالکل نااہل ہے، اس نے کوئی ورکنگ نہیں کی۔ اس کے باوجود اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں میں خود کیبنٹ کا حصہ ہوں، ہم کیبنٹ بھی دیکھیں پاکستان میں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کو مافیا کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، چاہے وہ چینی کے لوگ ہیں، چاہے وہ فرٹیلائزر کے ہیں، چاہے وہ سیمنٹ کے ہیں یا بینکنگ کے ہیں، 4-5 سیکٹر ہیں، آٹو موبائل ہے، تو یہی لوگ کما رہے ہیں۔ میرا خود بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے تھرو آؤٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن ہم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا۔ یہ جو کچھ ہوا نا جی، میں کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، ہمیں کیبنٹ میں یہی بتایا گیا کہ پرائز 135 روپے سے اوپر نہیں بڑھنی چاہیے۔ ایک کمیٹی ہم نے کیبنٹ کی چند منسٹرز پہ وہ مبنی تھی، اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ اگر پرائز ذرا سے بھی بڑھے گی تو ہم ایکسپورٹ کو بند کر دیں گے۔ اس وقت تو پرائز انکریز نہیں ہوئی۔ پرائسز جو ہے نا صرف امپورٹ اور ایکسپورٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس کا ورلڈ مارکیٹ کے اوپر بھی پرائسز کا تعلق ہے، اس کی اسمگلنگ کے بھی اس سے تعلق ہے، لیکن بہت کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی یہ کہیں کہ ہم بری و ذمہ ہیں، نہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کا نقصان پہنچا ہے اور کنزیومر کو کافی پینلٹی کافی زیادہ پرائز دینی پڑ رہی ہے۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ چینی وافر ہے، ہمیں یہی بتایا گیا، جو بیوروکریسی کے بعد جو فگرز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے نا، کیوں غلط سٹیٹمنٹ کیبنٹ میں دی جاتی رہی ہے۔ ہم تو وہی فیصلہ کر سکتے ہیں نا کابینہ میں بیٹھ کے، جو کہ ہمیں ریویل کی جاتی ہے فگر، تو وہ فگر دی گئی کہ قیمت تو نہیں بڑھنے دی جائے گی، کسی صورت میں 135 روپے کلو سے بڑھے گی تو ہم ایکسپورٹ بند کر دیں گے، لیکن اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہم نے ایکسپورٹ کی شارٹیج ہو گئی۔ میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایکسپورٹ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے مسعود رضا، ایک منٹ میرا بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک منٹ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں چائنا کو آپ دیکھیں گے ہر وقت ایک کموڈٹی امپورٹ بھی ہوتی ہے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ پرائز کیسے بڑھی، اس کے اوپر ہمارے خاص طور پہ توجہ کریں۔ پرائز تو دیکھیں نا ورلڈ مارکیٹ ہے، کبھی پرائز اگر بڑھ جائیں گی تو کوئی بھی حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ ابھی جنگ کا ماحول تھا اس خطے کے اندر، کئی فیکٹر ہے ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ سپلائی میں فرق آتا ہے، سپلائی چین میں فرق آتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہر دور میں ہوتا ہے نا۔ میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، یہ آپ سنیے اور پھر فیصلہ کیجیے، پھر مجھے جواب دیجیے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ یہ تو اسٹریٹ وے کرمنل ایکٹ تھا ٹو لوٹ اینڈ پلنڈر پبلک، 65 روپے سے اٹھا کر 85 روپے تک قیمت کو لے کر جانا، 107 بلین روپے کا ناجائز نفع ان لوگوں کو دلوانا جن کی ایما کے اوپر یہ پوری کی پوری آپ نے ایکسپورٹ پالیسی ترتیب دی، ای سی سی سے اپروول لی، اور یہ کیسا مذاق تھا کہ جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے، ایک پالیسی دے رہے، وہ بری الذمہ، اور کہا جی ریگولیٹرز کے فالٹ ہیں، کہا جی کس کے اندر ایس سی سی پی ریڈنڈنٹ، اس کے اندر منسٹری آف کامرس ریڈنڈنٹ، کون دیکھے گا؟ نیب دیکھے گا، تو کیبنٹ کی رسپانسبلٹی کو نیب کیوں نہیں دیکھے گا؟ کہ نیا پاکستان اور تحریک انصاف کا انصاف یہ ہے کہ جو سبسڈی دے وہ صادق اور امین، اور جو سبسڈی لیں وہ قومی مجرم، جو چینی باہر بھجوائیں وہ قوم پہ احسان کریں، اور جو چینی باہر بھجوانے والے ہوں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جو اس ملک میں قیمتیں بڑھوائیں وہ پاکستان کے جو ہے وہ لیڈرز، اور جن کی اے ٹی ایمز جو ہیں وہ بھری جائیں ان کو سخت سے سخت سزا، یہ ہے تحریک انصاف کا انصاف۔ جی اب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے سن کے کہ نون لیگ کے لوگ اپنی ہی حکومت کے بارے میں یہ تمام گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم صاحب، کیبنٹ اور پالیسی دینے والے لیڈرز وہ ذمہ دار ہوں گے؟ یہ کرمنل ایکٹ ہے، اگر اس دور میں تھا تو اس دور میں بھی ہے، کیا سزا ملے گی انہیں؟ اور جو عوام کو اس دھچکا لگائے اس کا خمیازہ کیسے ہوگا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس حکومت کی ایک اور معاملہ آزادی اظہار رائے پر پابندی، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ایک بڑا ایشو ہے، اس پر ہی بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 19 ہر شہری کو تقریر کی اور تحریر کی آزادی دیتا ہے، آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف تضییق آمیز رویہ اختیار نہ کریں، ایسی گفتگو نہ کریں جس میں منافرت ہو اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف،
یا ملک کے جو دوست ممالک ہیں ان کے تعلقات خراب کرنے میں کسی طرح کا ان کا کوئی ہاتھ نہ ہو، ایسی کوئی وہ چیز نہ کریں، ایسی کوئی بات نہ بولیں، یا ملک میں تشدد کو ہوا نہ دیتے ہوں اور تفرقہ نہ پھیلاتے ہوں۔ تو جو 27 چینلز عدالت کے ذریعے بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یوٹیوب چینلز، یہ درخواست تھی FIA کی جس پر عدالت نے حکم دیا ہے۔ اس میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان کے خلاف کئی کیسز ہیں، ان کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ جب بھی پاکستان آئیں گے تو چلیں ان کے خلاف تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر یوٹیوبرز موجود ہیں اور ان کا ذریعہ معاش بھی یہی ہے، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آزادی کے ساتھ جو لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ڈونیشن لیتے ہیں یا ایسے ذرائع کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی بات کر بھی سکیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یوٹیوب چینلز کے ذریعے پیسے حاصل کر کے اور اس پر ہی کام کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایسے یوٹیوب چینلز کے مالکان یا چلانے والے صحافی حضرات جو یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور وہ ملک میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، ہاں وہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا کچھ جھکاؤ نظر آتا ہے، کیا اس بنیاد پر FIA کو عدالت میں جا کر ان کے خلاف یہ فیصلہ لینا چاہیے؟ اور اگر لیتے ہیں تو اس حکومت کے اوپر کیا یہ الزام نہیں لگتا کہ آزادی اظہار رائے آپ کو پسند نہیں ہے؟ محترمہ جناب شیلا رضا صاحبہ، 27 چینلز کو بند کروایا گیا ہے FIA عدالت نے، وہاں سے ان کے خلاف حکم لائی ہے، اور جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں یوٹیوبرز وہ آزاد گھوم رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرے اور تعمیر کو بھی جس پہ بات ہو رہی اس پہ بھی۔ اب یہ جو 27 چینل ہیں ان کا ہمیں دیکھنا پڑے گا ایسا کیا کانٹینٹ تھا جس کی وجہ سے کون سا کس وقت کانٹینٹ ریلیز ہوا جس کی وجہ سے چینلز کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح سے ہر چیز کو پابند کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہماری جو ایک جدوجہد تھی کہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے، پارلیمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں بیٹھے ہیں، جو میڈیا ہے یہ ہمارے عوام کی ناک کان اور آنکھیں ہیں، تو اس کو سچ دکھانا ہے اور سچ بتانا ہے، تو پھر ہمیں وہ کانٹینٹ بھی دکھایا جائے کہ جس کی ان پہ پابندی لگ رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سچویشن ہے۔ اور جو آپ نے ایک بات میں پہلے سے ریلیٹ کروں گی، اس وقت بھی جو PTI کے بھاری چیئرمین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں مافیا کے ہاتھوں مجبور ہوں، کوئی دوسرا جواب نہیں تھا، اسی طرح کی بات تھی کہ مافیا سے میں مجبور ہوں۔ اور ان کے عامر صاحب تھے، فوڈ منسٹر تھے شاید، ان کو ہٹا کر ان کو پارٹی میں سیکرٹری جنرل یا کچھ کر لیا تھا اور بس کچھ بھی نہیں ہوا۔ جی 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 بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کیا انکوائری ہو کس سے ہو، وہ تو ہوتی رہے گی، کوئی اس میں بیوروکریٹ پکڑا جائے گا، لیکن عوام کو تو مہنگی خریدنی پڑے گی۔ جی جی، اور ہم یہ کہا کرتے تھے جی آپ نے عمران خان صاحب آپ نے اپنی حکومت کو اتنے کوئی اوپر اخلاق کے مرتبے میں فائز کر لیا ہے تو پھر آپ ثابت بھی کریں کہ آپ ہیں، لیکن موجودہ حکومت کے لیے تو اب چیلنج یہ ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ ہم سے کمتر تھے، ہم اخلاق میں، اطوار میں، صحافت میں، سیاست میں، کردار میں، سب میں ان سے آگے ہیں، تو اب ان کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ہیں۔ جناب جج صاحب آپ فرمائیے، یہ جو پابندی لگی ہے تو حکومت کرنا چاہ رہی ہے آپ کے نزدیک؟ مسعود رضا صاحب، میں آپ کی اجازت سے آج ایک فیصل آباد میں ایک بہت بڑا ایک NCCIA کی طرف سے ایک ریڈ ہوا ہے، میں اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر سکتا ہوں؟ فرمائیں سر، فرمائیں۔ جی یہاں پر نا جی ہماری بدقسمتی کا عالم یہ دیکھ لیں کہ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی جو ہے فیسکو، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے الیکٹرک سپلائی کے حوالے سے، جتنے بھی ڈسکوز ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل ادارہ ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہاں پر ایک ایسے شخص کو بورڈ آف چیئرمین لگا دیا گیا جس کا کوئی تعلق نہ سماجی نہ کاروباری حیثیت سے، اور وہ ان نون شخص آیا اور وہ یہاں پر آ کر اس نے بھاگ دوڑ سنبھال لی اور فیسکو کا اس نے
حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. آج اس کے ڈیرے پہ اس کے گھر پر ریڈ ہوا ہے سائبر کرائم کی ٹیم نے. میں اس پر ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفعت صاحب اور سائبر کرائم کے یہ آفیسر فیصل آباد سے تعلق ہے آصف اقبال چودھری اور دیگر ان کی ٹیم نے ایک ریڈ کیا. آج تقریباً 7 ممالک سے تعلق رکھنے والے 130 غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد شاہ کوٹ کے ایریا سے ایک فراڈ شخص ملک تحسین اوان جو کہ سابقہ بورڈ آف چیئرمین فیسکو تھے ان کے گھر سے برآمد ہوا. اور وہاں پر جو ایکٹیویٹیز تھی وہ فراڈ نیٹ ورک، وہ پونزی اسکیم اور انویسٹمنٹ فراڈ کے حوالے سے جو ہے انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ فیسکو کا چیئرمین رہا ہے. جج صاحب میری عرض سن لیجیے، کیونکہ جس پارٹی کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ یہاں جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، تو میرے خیال میں آپ نے جو بات کہہ دی وہ ٹھیک ہے. نہیں، نون لیگ بیٹھی ہے نا جی سر، نون لیگ بیٹھی ہے سر. ان کی وہ نون لیگ سے ان کا تعلق تھا. وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہے. اور اس کے بعد ہمارے فیصل آباد میں جو چیمپئن سیاست کے تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے روابط اور ان کی تصاویر اور ان کی مسز جو ہیں وہ فیسکو کا چیئرمین جس شخص کو لگایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ان کے پاس سے جو ہے کتنی نیشنلٹیز کے لوگ ملے، کیا ملا ہے، معاملہ کیا ہے سر، تاکہ میں جواب بھی کروں نا. سر ان کے وہاں پر آج جو ریڈ ہوا ہے ان کے گھر سے 130 غیر ملکی افراد جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. کچھ بچے جو اغوا برائے تاوان یا اغوا، یہ ڈیٹیل صبح کیونکہ ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا. یہ سائبر کرائم کی طرف سے یہ ریڈ ہوا کیونکہ پولیس نے اب کام شروع کیا ہے. پولیس اپنا پوائنٹ آف ویو کل دے گی. اچھا، وہ اتنا بڑا فراڈ پکڑا گیا، فراڈ شخص پکڑا گیا. حکومت کو مبارکباد دینا اس پر، سے وہ نون مبارکباد دینا حکومت کو مبارکباد دینا. حکومت نے کارروائی کی ہے سر. وزیر داخلہ کو حکومت نے کارروائی نہیں کی، حکومت اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ حکومتی بچانے کی کوشش نظر آئے گی. فیسکو کا چیئرمین رہا ہے اور حکومت اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ ایف آئی اے نے انڈیویجول حیثیت میں جا کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا. اور دوسری بات اب آپ کے سوال پر آ جائیں. میں اس خبر کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، ہم اس پر نظر رکھیں گے اس خبر پر. اگر کوئی پولیس کیسی کوشش کرے گی ضرور تو ہم اٹھائیں گے. آگے بڑھیں سر. جی تھینک یو. اب سر جی آپ کو میں بتاتا ہوں جو پیکا ایکٹ جو ہے یہ نیشنل اسمبلی میں آیا. بیسیکلی پیکا ایکٹ کو تمام میڈیا ہاؤس نے اور سب نے مسترد کیا اور یہ ایک ایسی پیکا ایکٹ ترمیم آئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب کے سب ملوث ہے. بیسیکلی پیکا ایکٹ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اس کی مخالفت کی اور مخالفت کرنے کے بعد پھر اس کو ووٹ کیا. اب وہ کیوں ووٹ کیا، کیا مجبوری بنی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی خود بتا سکتی ہے. لیکن اس پیکا ایکٹ کے بعد آج تک آپ کا چینل آپ کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش، آپ تھوڑی سی بھی بات کریں. آپ دیکھیں نا کیا بدقسمت، آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. جب یہاں پر بجٹ پاس کیا جا رہا تھا، جس وقت بجٹ میں کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مزدور کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جب ہمیں پتا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے عام انسان کے لیے وبال جان بنے گا یہ بجٹ، جب ہم نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا تو آج ہمارے 26 اراکین جو ہیں ان کو وہ اسمبلی سے ہاتھ دھونے کے لیے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے، ٹھیک ہے سر، حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ بیسیکلی ایک طاقت کے بلبوتے پہ حکومت کو چلانا چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سر قیصر شیخ صاحب، حکومت جو ہے وہ زور زبردستی اور طاقت کے بل پر اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتی ہے. جو جمہوری نارمز ہیں ان کا خیال نہیں رکھ رہی. آپ لوگوں نے بھی احتجاج کیے پارلیمان میں، شیلا رضا صاحبہ نے بھی بہت لمبے عرصے تک ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ سنبھالا ہے. انہوں نے تو کبھی لوگوں رکنیت معطل نہیں کی، پارلیمان سے نہیں نکالا، نہ جانے کیا کچھ سہا ہوگا. اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. اور یہ جو چینلز بن کر آئے ہیں
इसके ऊपर भी सर बताइएगा। एक मुख्तसर सी मुझे ब्रेक लेने दें, फिर सारा टाइम आपका है। मुझे अंदाजा है कि आपके पास बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं जवाब देने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक। शेख साहब, कोई कमेंट आपका चाहिए? 2 मिनट है हमारे पास। ये जो अदालत से 27 यूट्यूब चैनल्स बंद कराने का फैसला लिया है हुकूमत ने, ये हुकूमत के लिए नेकनामी का बाइस बनेगा या बदनामी का बाइस? देखिए मसूद रजा, जैसा कि आपने खुद बताया कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून है। अगर यूट्यूबर्स ने उसकी खिलाफ वर्जी की है तो उनको बंद करना चाहिए, अदालत का फैसला है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको अपील में जाना चाहिए और हुकूमत को उस पर सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी जो इजहार है उसका तो बिल्कुल हमने इजाज़त दी हुई है, हमारा आइन कहता है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। और बाकी रह गया ये अभी कह रहे हैं, निसार जट साहब कह रहे हैं कि FIA ने कोई अगर किया है, कोई इंक्वायरी की है, तो ये तो बल्कि हुकूमत की तरफ से है। जैसे आपने खुद कहा कि हुकूमत ने FIA तो हुकूमत का हिस्सा है ना, और इंटीरियर मिनिस्ट्री का हिस्सा है, हुकूमत को क्रेडिट जाता है। और जहाँ तक मेंबरान का तल्लक है, कुछ जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, तो ये हमारी असम्बलियों में अक्सर होता रहता है एक दूसरे के साथ हंगामे, लेकिन कहीं ना कहीं डेकोरम का इजहार होना है। और अब ये फैसला किया स्पीकर साहब ने और लॉ मिनिस्टर ने भी इसको इंडोर्स किया है, तो ये अदालत में चलेगा केस। हमारे मेंबरों को देखिए, हम झींगा बुझती के लिए तो आते नहीं है। हम वोट लेते हैं, लोगों को वादे करके आते हैं कि उनके मसाइल का हल निकालेंगे। यहाँ पे मैंने तो यही देखा है, जब से बहुत अरसे से मैं मेंबर हूँ, आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के दुश्मन तराजी या झींगा मुश्ती के अलावा ज़्यादा वक्त उधर लग जाता है। पॉलिसीज पे जैसे आपने कहा कि ना, शुगर की पॉलिसी पे थ्रेडबेयर डिस्कस होना चाहिए असम्बली के अंदर। दोनों हाउस के हर जो है मेंबर, हर पार्टी का उसको हिस्सा लेना चाहिए, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। और ये जो कमोडिटी ट्रेड है ना, इसको ओपन कर दें, या हुकूमत के पास रहेगी ना तो इसमें मामलात रहेंगे। इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में हर जगह ओपन होती है। जब ज़रूरत हो, एक ही वक्त में इंडिया में, चाइना में माल इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। वही कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है, वही एक्सपोर्ट हो रही है। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। आप जैसे लोगों से फायदा उठाना चाहिए हुकूमत को। आप लोगों का जैसा बैकग्राउंड है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ आप जिस तरह जुड़े हुए, उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो हुकूमत को फायदा उठाना चाहिए।